दावत आमा का आगाज़ कहाँ से हो। इस सिलसिले में भी वही इलाही ने रहनुमाई फरमा दी और इरशाद हुआ वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबी, अपने करीबी ख़ानदान को अजाब से डराओ। चनाचे जाने दो आलम ने औलाद अब्दुल मुत्तलिब की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जिसमें अबू लहब समेत आपके तमाम चचाओं और फूफियों ने शिरकत की। खाने के बाद आपने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने ख़ानदान वालों को अज़ाब इलाही से डराऊं। ये सुनते ही अबू लहब आग बगोला हो गया और वाही तबाही बकने लगा, इसलिए मज़ीद बातचीत ना हो सकी और महफिल बर्खास्त हो गई। इसको इमाम सुहेली ने अस्सीरतुल हिल्बिया में ज़िक्र फरमाया है। चंद दिनों बाद जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, ख़ानदान वालों को आगाह करने की एक बार फिर कोशिश कीजिए। चनाचे जाने दो आलम ने दोबारा सबको बुलाया और नहायत दर्दमंदाना अंदाज में उनसे खिताब फरमाया। पहले चंद तमहीदी बातें इरशाद फरमाई, फिर असल मौजू की तरफ आते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुसूसन तुम्हारी तरफ और अमूमन तमाम लोगों की तरफ। वल्लाह, जिस तरह तुम सोते हो इसी तरह एक दिन मर जाओगे, और जिस तरह जागते हो इसी तरह रोज़े महशर उठ खड़े होगे। फिर तुमसे हिसाब लिया जाएगा, नेकी की जज़ा मिलेगी और बुराई की सज़ा। फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओगे या हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाओगे। खुदा की कसम ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, जितना कुछ तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ इतना कभी कोई लेकर नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ लेकर आया हूँ। इस महफिल में अबू लहब मौजूद था। उसने हस्बे साबिक फिर जाने दो आलम को नाजेबा बातें कहनी शुरू कर दी। फिर अपने भाइयों बहनों से मुखातिब होकर कहने लगा, ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, ये बहुत ही बुरी बातें हैं, इसको ऐसी बातों से रोको पहले इसके कि ये काम दूसरों को करना पड़े। अगर लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए तो उस वक़्त तुम क्या करोगे? अगर तुमने इसको उनके सुपुर्द कर दिया तो ये बात तुम्हारे लिए बाइसे आर होगी, और अगर तुमने इसकी हिफाजत की कोशिश की तो तुम चंद आदमी पूरे अरब का किस तरह मुकाबला कर सकोगे? नतीजा ये निकलेगा कि तुम सब मारे जाओगे। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया को अब्दुल मुत्तलिब की बातें बहुत ही नागवार गुजरी और कहने लगी, तुम तो हर मौका पर अपने भतीजे को रुस्वा करने के दर पे रहते हो। क्या ये अच्छी बात है? खुदा की कसम, हर मज़हब के उलमा मुद्दतों से ही खुशखबरी सुनाते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से एक नबी पैदा होगा। वो नबी यही तो है। अबू लहब बोला, ये सब फजूल बातें हैं, अरबों की मुश्तरका कुव्वत के सामने हम नहीं ठहर सकते। अबू तालिब ने कहा, बहरहाल जब तक दम में दम बाकी है हम उसकी हिफाजत करते रहेंगे। बात आई है हज़रत सफ़िया की, तो हज़रत सफ़िया ने अपने ही भाई को झिड़क दिया। ये हज़रत सफ़िया कौन थी? ये जाने दो आलम की फूफी हैं, यानी ये अबू लहब की बहन ही हुई। जाने दो आलम की फूफी तारीख़ इस्लाम की बहादुर ख़वातीन में से एक हैं। उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर अशरा मुबशरा में हैं, जिनको दुनिया में रहते हुए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 अफराद में शामिल किया था जिनको जन्नत की बशारत दे दी थी। और हज़रत ज़ुबैर, उनके तो गैर मामूली फ़ज़ाइल व मनाक़ब हैं। हज़रत सफ़िया हज़रत हमज़ा की सगी बहन है। ग़ज़वाए उहद में जब हज़रत हमज़ा की शहादत का अलमनाक सानिया पेश आया तो ये उनको देखने के लिए आए। क्योंकि हज़रत हमज़ा का सीना चाक और नाक कान काटे हुए थे, इसलिए जाने दो आलम ने मुनासिब न समझा कि ये उनको इस हाल में देखें। न जाने भाई के पारा पारा जिस्म को देखकर बहन के दिल पर क्या गुजर जाएगी। चनाचे हज़रत ज़ुबैर ने उनसे कहा, अम्मी जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वापस चली जाएं। हज़रत सफ़िया बोली, क्यों भला? मुझे पता है कि मेरे भाई के नाक कान काट डाले गए हैं।
مگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ تو اللہ کی راہ میں ہوا ہے، اور خدا کی تقدیر پر مجھ سے زیادہ راضی کون ہو سکتا ہے؟ میں انشاءاللہ صابرہ رہوں گی۔ حضرت زبیر نے یہ جرأت مندانہ جواب جانے دو عالم کو بتایا تو آپ نے آخری دیدار کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے کمال صبر و ضبط سے بھائی کا لخت لخت لاشا دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، دعائے مغفرت کی اور کہا اب انہیں دفن کر دیا جائے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ غزوہ احد میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جانے دو عالم نے عورتوں کے تحفظ کی خاطر انہیں فارغ نامی ایک چھوٹے سے قلعہ میں بھیج دیا اور ان کی حفاظت و نگہبانی کے لیے حضرت حسان کو متعین فرما دیا۔ مدینہ کے بدباطن یہودیوں نے سوچا کہ اس وقت مرد تو سارے جہاد میں مصروف ہیں، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو سن گن لینے کے لیے قلعہ کی طرف بھیجا۔ حضرت صفیہ نے اس کو مشکوک حالت میں پھرتے اور تاک جھانک کرتے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ یہودیوں کا جاسوس ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اس نے واپس جا کر دوسروں کو بتا دیا کہ مستورات کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو نہ جانے ذلیل یہودی کیا کر گزریں گے۔ اس لیے انہوں نے حضرت حسان سے کہا، حسان تم نیچے جاؤ اور اس آدمی کو قتل کر دو۔ حضرت حسان وہ جنگ والے آدمی نہیں تھے، رزم کے آدمی نہ تھے، وہ تو شاعر تھے، وہ تو بزم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے جواب دیا، بی بی جی اگر میں اس کام کا ہوتا تو یہاں عورتوں میں بیٹھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جہاد نہ ہوتا۔ حضرت حسان کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت صفیہ نے خود ہی ہمت کی، ایک خیمے کا 24 ستون اکھیڑ کر، یعنی بانس آپ کہہ لیں، نیچے اتری، آہستہ سے دروازہ کھولا اور جو ہی جاسوس سامنے آیا 24 ستون سے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کو مار ہی ڈالا۔ پھر واپس جا کر حسان سے کہا، حسان میں نے اس کو مار ڈالا ہے، اب تم جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ اور اسے قلعہ کے اوپر سے یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دو۔ اپنے جاسوس کا یہ حشر دیکھ کر ان کو دوبارہ شرارت کی جرأت نہ ہوگی، مگر حضرت حسان نے پھر معذرت کا ظاہر کر دی، بی بی جی میرے بس سے یہ کام بھی باہر ہے۔ مجبوراً یہ فریضہ بھی حضرت صفیہ ہی کو ادا کرنا پڑا، اور جب اس کا سر نیچے پھینکا گیا تو یہودی کہنے لگے، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ محمد نے مستورات کے تحفظ کا معقول انتظام کر رکھا ہوگا۔ غیر معمولی طور پر دلیر اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت صفیہ شاعرہ بھی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اپنے والد کی وفات، بھائی کی شہادت اور جانے دو عالم کے وصال پر انہوں نے جو شاہکار مرثیے کہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 73 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ابو لہب کو ٹوکا کہ تم تو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کو رسوا کرنے کے در پہ رہتے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ خدا کی قسم ہر مذہب کے علماء مدتوں سے یہ خوشخبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد سے ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبی تو یہی ہے۔ ابو لہب بولا، یہ سب فضول باتیں ہیں، عربوں کی مشترکہ قوت کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو طالب نے کہا، بہرحال جب تک دم میں دم رہا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کو متنبہ کرنے کے بعد جانے دو عالم باقی ماندہ قریشیوں کو دعوت حق دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بآواز بلند پکارنے لگے، یا معاشر قریش، یا معاشر قریش۔ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو سب آپ کی طرف دوڑ پھر اور کہنے لگے، مالک یا محمد، اے محمد کیا بات ہے؟ جانے دو عالم نے فرمایا، اگر میں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے عقبی دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کے لیے بڑھ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ سب نے کہا، ہم نے تو تم کو بارہا آزمایا ہے اور ہمیشہ سچا پایا ہے۔ جانے دو عالم نے قریش کی تمام شاخوں کو نام بنام مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں اللہ کی شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اے قوم قریش،
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یاد رکھو جب تک تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے میں تمہارے لیے نہ دنیا کے کسی فائدے کا مالک ہوں نہ آخرت میں تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ ابو لہب یہاں بھی پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا تبا لکا الہٰذا دعوتنا، تو ہلاک ہو جائے، کیا یہی کچھ کہنے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ یہ البدایہ والنہایہ میں پورا مذکور ہے۔ جانے دو عالم تو خاموش رہے، آپ تو خاموش ہی رہے، مگر رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی یہ توہین گوارا نہ ہوئی، اس نے ابو لہب کے الفاظ مزید اضافے کے ساتھ اسی پر لوٹا دیے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ بروز قیامت اس کا مال و منال اس کے کسی کام نہ آ سکے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ رحیم و رحمان خدا کو اتنا غصہ کیوں آیا کہ اس نے نام لے کر ابو لہب کی تباہی و بربادی کا اعلان کیا، حالانکہ پورے قرآن میں اس دور کے کسی کافر کا نام نہیں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی اور اسے تباً لکا کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ گستاخ رسول وہ بد نصیب ہے کہ اس کو ارحم الراحمین کے دامان رحمت کے نیچے بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ اللہم جنبنا عن سوء الادب بجاہ سید العرب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کی بات تھی، اللہ رب العزت نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ جانے کیوں ابو لہب کو جانے دو عالم سے اتنی عداوت تھی، اس کی بیوی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، وہ خاردار شاخیں لاتی اور آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرتی رہتی۔ ایک دفعہ اسی طرح لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی کہ اچانک رسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا اور دم گھٹ کر مر گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کا تو گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ ہمہ وقت جانے دو عالم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے اور آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی جد و جہد میں مصروف رہتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذوالمجاز کے بازار میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ پیچھے سے ایک شخص آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جانا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محمد کا چچا ابو لہب ہے۔ اس کو البدایہ والنہایہ جلد 3 میں اور صفحہ 41 پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ اس نے ایک دفعہ قسم کھائی کہ میں کل محمد کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑا سا پتھر لے کر حرم میں آ بیٹھا اور جانے دو عالم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ حسب معمول تشریف لائے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو یک لخت بھاگ اٹھا، رنگ فک ہو گیا اور شدت خوف سے ہاتھ پتھر پر جم کر رہ گیا۔ اس وقت حرم میں کافی لوگ موجود تھے اور سب کی نظریں ابو جہل پر لگی تھی۔ اس کو یوں خوفزدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے ما لک یا ابا الحکم۔ ابو الحکم ابو جہل کی کنیت تھی، کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے کانپتے ہوئے بتایا کہ میں جب محمد کے قریب پہنچا تو میں نے ایک ہیبت ناک اونٹ کو منہ کھولے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اتنے موٹے سر، لمبی گردن اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سیرت ابن حشام میں واقعہ ذکر ہے۔ اسی طرح ایک بار ابو جہل نے ایک عراشی قبیلہ عراش سے تعلق رکھنے والے سے اپنے اونٹ خریدے اور پیسے دینے سے مکر گیا۔ عراشی بیچارہ مسجد حرام میں آیا، اس وقت مسجد میں متعدد رؤسائے قریش بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر فریادی ہوا کہ ابو الحکم نے مجھ غریب مسافر کا حق مار لیا ہے۔
کیا آپ میں سے کوئی شخص میرا حق مجھے واپس دلا سکتا ہے؟ ان کو دل لگی سوجی، کہنے لگے وہ ادھر جانے دو عالم رحمت عالم ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے جو مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کر بات کرو، وہ ضرور تمہارا حق دلا دے گا۔ عراشی جانے دو عالم کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ قریش جانتے تھے کہ ابو لہب آپ سے شدید دشمنی رکھتا ہے۔ انہوں نے سوچا اب خوب تماشا ہوگا۔ کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم تماشا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بھی تفصیلات بتاؤ، لیکن معاملہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس ہو گیا۔ جانے دو عالم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ جانے دو عالم نے نہایت پروقار انداز میں جواب دیا میں محمد ہوں، باہر آؤ۔ اللہ جانے اس آواز میں کیا تاثیر تھی کہ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پر نام کو بھی سرخی نہ تھی۔ جانے دو عالم نے ابو جہل کو حکم دیا اس شخص کا حق ادا کرو۔ میں ابھی ادا کرتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریے۔ ابو جہل یہ کہہ کر اندر گیا اور اس شخص کا جو حق بنتا تھا لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ عراشی کا کام بن گیا۔ اسے اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دراصل قریش نے اس کے ساتھ مذاق کیا کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے صحیح رہنمائی کی تھی، چنانچہ ادھر سے واپسی پر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ مجھے پورا حق مل گیا ہے اور جس شخص نے یہ حق دلوایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر یہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص بھی واپس آ گیا جس کو انہوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تماشا نہیں ہوا۔ محمد کے مطالبے پر ابو الحکم نے بلا چونو چرا عراشی کا مال دے دیا۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ابو جہل یوں آسانی سے مال دے دے اور وہ بھی محمد کے مطالبے پر، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اسی دوران ابو جہل بھی آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ویلک ما لک، تم ہلاک ہو جاؤ، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ ہم کو تم سے ایسی بزدلی کی توقع نہ تھی۔ ابو جہل نے جواب دیا تم برباد ہو جاؤ، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو اس کی آواز سنتے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ پھر جب باہر نکلا تو اس کے پاس اسی طرح کا خوفناک اونٹ جبڑے کھولے کھڑا تھا۔ پھر میں اس کا مطالبہ پورا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ یہ البدایہ والنہایہ میں جلد 3 صفحہ 45 اور السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ 344 پر ذکر ہے۔ ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا، ورنہ اس نے ایسے کئی معجزے دیکھے تھے۔ ایک دفعہ اس نے قسم کھائی کہ محمد جب سر بسجود ہوگا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، لیکن پاؤں رکھنا تو درکنار، وہ جانے دو عالم کے قریب جانے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہے اور زمین سے آسمان تک دہشتناک شکلیں اور پر نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں جب اس واقعے کا تذکرہ جانے دو عالم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس وقت وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ملائکہ اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈالتے۔ یہ بھی البدایہ والنہایہ میں ہے۔